So first of all, how to respond knowledge. So of course we have two kinds of questions. The first is knowledge base, where you have to give where you have to put only the content that you have learned, okay, that you have learned through rote learning or anything. So here in knowledge based question, you only have to provide with content. hadith पेश कर दो, ठीक है, at least 2 hadith and 1 verse. knowledge base में two ahadith and 1 verse जो है वो आप उसको कोट करो, ठीक है. You have plenty of ahadith, 20 ahadith, so you can quote anyone, ठीक है. और ये जो अभी मैंने आपको चार्ट बताया है, इसमें यही तो मैंने कनेक्शन शो किया है. तो ये कनेक्शन अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया ना, so then you will be able to quote hadith and relevant hadith, because you know the relevance of orphans with parents, orphans with fairness, orphans with truthfulness and sincerity. Got it? So this is how they relate to each other, and you can navigate between these topics. Okay, so the first question would be knowledge base, and here you will provide the content, only content. And you know this, I have explained this many times. And the second question would be evaluation based, okay. And here you have to show your opinion and your thoughts about the topic, okay. इसको भी मैं बताता हूँ आपको कैसे आपने उसको करना है. तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, हाउ वुड यू रिस्पॉन्स दिस? योर रिस्पॉन्स शुड बी डिटेल्ड. आई विल एक्सप्लेन दिस और नॉट? रिमेंबर, डिटेल्ड. योर response should be detailed. It should not be incomplete. At least 2 sheets, okay. And second thing, it should be relevant, it should be focused, it should address the question. Third thing, it should be accurate. We knew all these things, remember or not? And also content. I have categorized this response ना, ये जो हमारा आंसर होगा, इसको मैंने किया है 2 चीज़ के अंदर. एक चीज़ कंटेंट है और एक चीज़ रिस्पॉन्स है. तो रिस्पॉन्स शुड ऑल्सो बी कॉन्टेक्चुअल, मीन विद बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑल्सो इट शुड बी डेवलप्ड पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप वाइज. You have to develop your answer step wise. Mention the thing which comes first, means introduction, to first give introduction of the concept, then move on to the analysis, okay, or the point of views. तो इस तरह जो है, and then mention the evidences, then move on to the conclusion. So that is the a proper fashion in which you formulate your answer. Okay, what is the difference between content and response? Content mean your wording means what you are writing there ना, ये content है. आप हदीस कोट कर रहे हो, उसको explain कर रहे हो, ठीक है, that is your content. It should be relevant. तो आप कोई ऐसी हदीस कोट ना करो जो बहुत far fetched हो, बहुत unlikely हो, and maybe it is inaccurate also. तो ये आपकी वर्डिंग से रिलेटेड है, कंटेंट वाली बात. रिस्पॉन्स जो है ना, ये आपकी मीनिंग से रिलेटेड है, कि आप जो कुछ लिख रहे हो उसके अंदर जो स्पिरिट है, उसके अंदर जो मीनिंग्स हैं, वो बिल्कुल वेल मैनर्ड हैं कि नहीं, वो बिल्कुल आपकी वर्डिंग के साथ वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं. ये नहीं कि आपके माइंड में कुछ हो रहा है, आप लिख कुछ हो रहे हैं. ये आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है. तो कंटेंट means your wording, and response means the meaning, what you are trying to say, ठीक है. एक्चुअली दोनों एक ही बात है, क्योंकि वर्ड और मीनिंग अलग तो नहीं होते ना, लेकिन मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग के साथ आपको समझाया, क्योंकि ये ऐसे ही समझाया उन्होंने आपकी मार्क्स स्कीम के अंदर. मार्क्स स्कीम के अंदर भी उन्होंने अलग अलग तो नहीं किया इसको, कंटेंट को और इसको, लेकिन वहाँ उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया कि कंटेंट के अंदर आपकी डिटेलिंग होनी चाहिए. अगर फुल डिटेल्ड होगा तो 10 मार्क्स, अगर मिड डिटेल्ड होगा
تو اس کے 5 to 6 مارکس، اینڈ اگر وہ بالکل ہی بیسک ہوا تو پھر آپ کے 2 مارکس، 2 سے 4 مارکس. تو بڑا انہوں نے کلیئرلی اور کیٹاگوریکلی انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے. اسی طرح ریلیونسی بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ریلیونسی کس لیول کی ہے. اس کو لیول کہتے ہیں، وہ لیول 1 to لیول 5. لیول 1 10 مارکس، ٹو لیول 5 2 مارکس آئی تھنک، یا تو یہ جو لیول 5 سے آپ اوپر جاتے ہیں نا، تو وہ اسی ریشو میں کہ آپ کی ایکوریسی کتنی ہے، آپ کی ریلیونسی کتنی ہے، ڈیٹیل کتنی ہے. اوکے، یا okay. You can see the eraser here? Yeah. Where it is? It is at this side. Left or right? This one? It is. Yeah, I think this one. Yeah. Okay. Okay, now the next point, how to respond evaluation based question. یہ تو تھا نا کہ knowledge based question. See, knowledge based question, this one. اس کو آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. یہ knowledge based question جو ہے نا، یہ 15 مارکس کا ہے آپ کا ادھر، کیونکہ اس میں پارٹ اے بھی ہے اور پارٹ بی بھی ہے، مطلب ورس بھی ہے اور حدیث بھی ہے. تو ورس 5 مارکس کی ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ 10 مارکس کی ہے نا. تو یہ آپ کے ٹوٹل 15 مارکس بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 15 مارکس، یہ صرف کوشچن 1 کے اندر کی بات کر رہا ہوں. تو اٹ از امپورٹنٹ. تو نالج بیس جو کوشچن ہوتا ہے اس میں تھوڑا آپ کو تھارولی کنٹینٹ دینا پڑتا ہے، کمپلیٹ کنٹینٹ دینا، اور وہ کنٹینٹ اس نیچر کا ہوگا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اوکے، ناؤ دا سیکنڈ پارٹ، دا پارٹ سی، اے بی اینڈ سی. یہ کون سا ہے؟ یہ ایویلویشن والا، انالیسس والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایویلویشن والے کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ آئی ہیو ٹولڈ یو دس آلسو. ریمبر آئی ٹولڈ یو، فرسٹ آف آل the response should be consisting of multiple point of views. ایویلویشن میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ حدیث کوٹ کی ہے نا پارٹ اے کی، پارٹ اے میں جو ورس تھی پیرنٹ سے ریلیٹڈ تھی وہ آپ نے کوٹ کی، پھر آپ نے پارٹ بی میں حدیث کوٹ کی، ان دونوں کو ایکسپلین کر دیا. اب ان دونوں کے متعلق کافی انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں ہے. You have a lot of stuff in your mind about parents. Okay, that you have you got from the verse and hadith both. Now that is the time to evaluate, to comment on that content. آپ کو اس کے اوپر کامنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنی اوپینین دینی ہے. اینڈ دس کوشچن از آف 10 مارکس. تو اس میں آپ کا رسپانس کیسے ہوگا؟ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو مینشن ملٹیپل پوائنٹ آف ویوز. ملٹیپل پوائنٹ آف ویو. You have to mention that about this concept some people says this and that and the other people says this and that. Okay, at least 2 point of view تو آپ mention کرو نا، تاکہ 2 کے اندر compare کر کے نا آپ conclusion ڈرا کر سکو. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے، ایزی ہے. ٹھیک ہے، یا for example there is a question in papers, I don't know in whether it is in 2023 or 2024. there is a question, who come first, the prophet or the revelation book? Book is more important or the prophet is more important? So you can say the first opinion. Some people says the revelation it comes first. ٹھیک ہے، بیکاز پروفٹ ہی ہیز ٹو فالو دیٹ ریویلیشن نا، ہی ہیز ٹو فالو دیٹ ریویلیشن، ہی ہیز ٹو فالو، ہی ہیز ٹو پریکٹس دا بک دیٹ ہی ہیز گیون، اینڈ ہی کین ناٹ لیجسلیٹ فرام ہز اون سیلف. ہی ول ٹیچ پیپل واٹ اللہ ہیز ٹاٹ ہم. تو یہ فرسٹ پوائنٹ آف ویو ہو گیا. ٹھیک ہے، سیکنڈ پوائنٹ آف ویو، اس میں آپ پھر قرآن کی آیت کوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم نے آپ کو ایسی ٹیچنگز دی ہیں جو بہت واضح ہیں، جو مفصل ہیں، مبین ہیں. ٹھیک ہے، دیر آر لاٹ آف ورسز، انشاءاللہ آئی ول ٹیل یو.
اوکے. اینڈ سیکنڈ اوپینین آپ کیا کوٹ کر سکتے ہیں کہ مے بی نو پروفٹ کمز فرسٹ. اگر پروفٹ نہیں ہوگا تو بک کس پر اترے گی بھائی, رائٹ؟ تو یہ لاجیکل ہے نا, پہلے پروفٹ ہوتا ہے, پہلے پروفٹ کی امپورٹنس ہے. اگر کوئی شخص خود کو پروفٹ شو کر لے اور کہے کہ آئی گاٹ دس بک, دس ڈیوائن بک, آئی ہیو دس ڈیوائن بک اینڈ آئی ایم پروفٹ, so should we follow him? No. First of all, he has to establish his prophethood. And also, you know, we learn the book in the light of the prophetic practices, prophetic sunnah. So prophetic جو ہے, جو figure ہے, prophet کا جو figure ہے, it has more importance than the book itself. Okay, because book without teacher, book without prophet, it is not self-explained. ٹھیک ہے, اس میں مثلا نماز کا حکم ہے, اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بک تھوڑی بتائے گی. قرآن میں کہیں ہے نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہے. یا ظہر میں کتنی ہوتی ہیں, عصر میں کتنی ہوتی ہیں, یہ تو پروفٹ ہمیں بتاتے ہیں. زکوٰۃ کا حکم ہے, قرآن میں ہے زکوٰۃ دیں, لیکن کیسے دینی ہے, کس کو دینی ہے, کتنی دینی ہے, it is not mentioned in Quran. Oh yeah, very generally it is mentioned but not specifically with detail. So here prophet comes and he tells us کہ آپ کی allocation ان کو ہوگی. Okay, then you can say, اب آپ کو کیا کرنا ہے, کمپیئر کرنا ہے دونوں اوپینینس کو. آپ کہو کہ بھئی نہ تو پہلی بات صحیح ہے نہ دوسری صحیح ہے, دونوں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, دونوں امپورٹنٹ ہے. یو ہیو ٹو اسٹرائک بیلنس آل دا ٹائم. جب بھی آپ کنکلوژن ڈرا کرو نا ایک ایویلویشن والے کوشچن میں, آپ ہمیشہ یو ٹرائی ٹو اسٹرائک دا بیلنس. دونوں کے درمیان مڈ پوزیشن لے لو. کہو نا جو پہلی اوپینین ہے وہ بھی پارشلی کریکٹ ہے, سیکنڈ اوپینین وہ بھی پارشلی کریکٹ ہے. تو میرے حساب سے یہ ہے کہ دونوں جو ہے ان میں ایک بیلنس ہونا چاہیے, اور وہ یہ کہ قرآن جو ہے وہ سورس ہے اور پروفٹ جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے, وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے, وہ اس کی امبوڈیمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ قرآن کی آیت کوٹ کر سکتے ہیں. قرآن میں ہے کہ بھئی پرافٹ جو ہے ہم نے ان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ so that he can teach you what Allah has given him, what Allah revealed to you. تو اللہ کی ریویلیشن کو وہ ایکسپلین کر سکے, امبوڈی کر کے دکھائے. تو اس طرح جو ہے نا آپ اس کو کر سکتے. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو مینشن ملٹیپل پوائنٹ آف ویو. if you mention 3 point of view na, it will be enough, it will be very good. And at least you have to mention 2 point of view, but with detail mean mention each point of view with evidence. ان کی ایک حدیث یا ایک آیت کوٹ کر دو, اس کے ساتھ ایک حدیث بھی کوٹ کر دیں تو کافی ہے. You can quote here the same hadith which is in part A and B. پارٹ A یا B میں جو حدیث یا ورس ہے نا اسی کو یہاں کوٹ کر دو. آپ کہو کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اوکے. سیکنڈ تھنگ, ایک تو ملٹیپل پوائنٹ آف ویو ہوں اور وہ بھی کیا ہوں, ان ڈیٹیل ہوں, بالکل جسٹ ایک لائن میں نہیں. آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے ان کی اوپینین کو. کچھ لوگوں نے, کچھ اسکالرز نے اگر وہ اوپینین لی ہے تو اس کے پیچھے کچھ پروفز ہوتے ہیں, ایویڈنسز ہوتی ہیں, تو یو ہیو ٹو جسٹیفائی. اوکے, دین سبسٹینشیٹ ود ایویڈنس. ٹھیک ہے نا, یہ ایویڈنس میں نے کہا کہ اس کو مینشن کریں. تھرڈ تھنگ ٹو اسٹرائک دا بیلنس بٹوین ٹو, کمپیریزن کرو. ٹھیک ہے, دس از دا نیچر آف رسپانس فار ایویلویشن بیسڈ کوشچن. ٹل ہیئر وی ہیو کورڈ آل دیز ٹاپکس آلریڈی. یہ ہم کر چکے تھے, لیکن تھوڑا سا اس کو میں نے اور اس میں ڈیٹیل میں جا کے آپ کو کر دیا. آئی ایم جسٹ ریپیٹنگ دس تھنگ, ان شاء اللہ اٹ ول ہیلپ یو, اٹ ول انکارپوریٹ in your mind all these details. Okay, now the question 1 کا جو part A ہوگا, it relates to what? part A, verse, قرآن کی آیت ہوگی, and you have to attempt that verse. verse کیا ہوگی, verse کی translation it will be given. ٹھیک ہے, translation will be given, and you have what you are supposed to do. یہ جو ورس والا پارٹ ہے نا, اس کے 5 مارکس ہیں.
How much? 5 marks. 5 marks mean you have to mention 1 2 3 4 and 5. बस enough. 5 points आपने देने हैं इसके, मतलब एक शीट के अंदर, एक ही पेपर की एक पेज के ऊपर आपने बस 5 पॉइंट देने हैं और बस यू आर डन विद वर्स. यहाँ कोई डिटेलिंग नहीं है, वेरी इजी. ये 5 मार्क्स तो पूरे आपको मिलने चाहिए, इनमें 1 मार्क भी नहीं कटना चाहिए. क्यों? वर्स की ट्रांसलेशन आपके सामने लिखी हुई है, और क्या चाहिए. उन्होंने आपसे कुछ नहीं पूछा कि आप इसको इसके बारे में ओपिनियंस बताएं, आप इसका शान नुज़ूल बताएं, कॉज ऑफ रेवलेशन बताएं. वो मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर, उससे आपको आयत की अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो हम पढ़ेंगे. लेकिन इन पेपर यू विल जस्ट मेंशन 5 पॉइंट्स. इन 5 पॉइंट्स आपने इस आयत को कवर करना है. और वो 5 पॉइंट्स में कैसे कवर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द टाइटल. थीम मीन टाइटल. आपने टाइटल दे लेना है उस आयत को. 10 आयतें हैं तो 10 टाइटल याद करने हैं, कोई इट्स नॉट अ बिग डील, राइट. या 10 टाइटल मीन the summary or the khulasa of the verse, what this verse related to, what this verse tells us. ये आयत oneness से related है, this आयत जो है ये rights of people से related है, okay, and so on and so forth. वो टाइटल आपने उसको देना. मैं इंशाल्लाह हर वर्स का आपको एक टाइटल दिखाऊंगा, समझाऊंगा. फिर आपने क्या करना है, उस वर्स के अंदर ट्रांसलेशन आप देखोगे ना, सामने ट्रांसलेशन लिखी होगी, उसमें देखें फर्स्ट चीज़ उसमें आगे फॉर एग्जांपल ईमान, सेकंड चीज़ आगे अमल सालिह, ईमान आमनु, एंड सेकंड थिंग व आमिलुस सालिहात. ठीक है, ये आ गया. और नंबर 3 मे बी डोंट डू शिरक ना करो. ठीक है. तो नंबर 4 अल्लाह पर ईमान रखो. ठीक है. आप वो जो 3-4 पॉइंट्स होंगे ना, उस आयत का जो कंटेंट है, जो बेसिकली जो आयत के अंदर मेंशन है, जो चीज़ें, विदाउट डिटेलिंग, विदाउट एनीथिंग एल्स, यू जस्ट इंटरप्रेट इट. इंटरप्रेट क्या होता है? ट्रांसलेशन होती है वर्ड टू वर्ड. कुरान की आयत है ना, तो उसकी ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आप जस्ट उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दो, उसमें कुछ ऐड ना करो. और इंटरप्रिटेशन आपने करनी है उसकी. ये सेकंड पॉइंट. आफ्टर गिविंग टाइटल you just do the interpretation means you just describe the verse in your words, describe the verse in simple speech form में کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ ایمان لاؤ, یہ کہا ہے کہ یہ کرو, اور یہ کہا ہے یہ کرو. تھوڑی سی ورڈ چینج کر دو, سینونمز لے آؤ. ٹھیک ہے. اگر وہاں آیت میں بلیف کا ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے, آپ وہ اس کو فیتھ کہہ دو. ٹھیک ہے نا. یا دس از ہاؤ یو کین انٹرپریٹ. تو انٹرپریٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سمپل فارم میں بس ایکسپلین کر دینا ہوتا ہے, نارمل کیجول فارم میں. ٹرانسلیشن نہیں ہوتی. ٹرانسلیشن تھوڑی سی سینسٹیو ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن کے الفاظ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ڈسکرائب دا پریسائز میننگز آف دا ورڈس وچ آر مینشنڈ ان ورس. تو پریسائز اور ایکوریٹ میننگ وہاں دینے ہوتے ہیں. انٹرپریٹیشن میں آپ جسٹ اس کا جو مفہوم ہے اگر آپ وہ بھی بتا دیتے ہیں, اٹ ول بی انف. سو ایٹ دی اینڈ کنکلوژن کا مطلب کیا ہے؟ کنکلوژن یہ کوئی پیراگراف نہیں ہے, اٹ از جسٹ ون لائن. تو ہم نے جو ٹائٹل دیا ہوگا نا اس ورس کو, اس ٹائٹل کو اس کنٹینٹ کے ساتھ ریلیٹ کر دو, بس کنکلوژن ہو گیا آپ کا. تو اٹ نیڈز اونلی 5, 7, 8 لائنس ٹو ریسپونڈ دا ورس. کنکلوژن میں آپ نے ٹائٹل اور کنٹینٹ دونوں کو آپس میں ریلیشن شو کر دینا ہے کہ آیت نے ہمیں کس چیز کے بارے میں بتایا؟ بلیف کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے. لیکن بلیف جو ہے وہ ایمان کے بغیر یا آخرت پر کنسیپٹ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو یہ بات جو ہے نا, ان دونوں میں ریلیونس ہے. بس اتنا سا. گاٹ اٹ؟ یا اوکے. دین دا پارٹ بی. یہ تو ورس تھی نا 5 مارکس والی, یہ تو ایزی ہو گیا. ناؤ اب ہے حدیث, یہ 10 مارکس کی ہے, تو یہ تھوڑی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے بتایا ڈیٹیل بھی کیا ہے. جسٹ مینشن ان حدیث, جسٹ مینشن 1 verse and 2 more ahadith relating to that one. And the chart I showed you today, it will help you inshallah in this regard. اوکے. ان حدیث میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا ایک تھیم بنا لینا ہے
کہ اس حدیث کا مین تھیم کیا ہے, مطلب یہ حدیث کس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے. Got it? Yeah. Theme or title. What is this? تھیم اور ٹائٹل اس کو دے لیں. دین کنٹینٹ سیم تھنگ جو آپ نے ورس میں کیا تھا نا وہ یہاں بھی ہے, لیکن یہاں کنٹینٹ یہ دیکھیں میں نے مینشن کیا ان ڈیٹیل ہونا چاہیے. تو ان ڈیٹیل کیسے ہوگا؟ ایک ورس کوٹ کریں, اگر 2 کر دیں اور اچھا ہے, اور 2 احادیث کوٹ کر دیں, 2 حدیث, اینڈ دین ری انفورس ود ایویڈینس. ٹھیک ہے, اس کو ری انفورس کر دیں, سبسٹینشیٹ کریں, اس کو تھوڑا سا آپس میں ریلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں نا کہ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو کیا کہی ہیں, تو اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ آپ نے وٹ, ہو اینڈ ہاؤ کا رپلائی کرنا ہے. آیت حدیث کو پڑھ کے نا, وہ حدیث اس آیت سے بھی ریلیٹڈ ہوگی, تو اس آیت اور اس حدیث ان دونوں کو پڑھ کے یو ہیو ٹو ریسپانس what is this hadith or verse talking about. تو ایکسپلین کرنا ہے آپ نے یہ. اینڈ سیکنڈ تھنگ who means who to follow. حدیث جو ٹیچنگ ہمیں دے رہی ہے, حدیث جو ہمیں ڈائریکشنز دے رہی ہیں, پروفیٹک اسپیسیمن کیا ہے اس کے بارے میں, what was the practice of prophet. تو یہاں آپ کو لائف آف پروفٹ کام آئے گی. ٹھیک ہے, who کے اندر کہ یو نو آرفن سے ریلیٹڈ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرفنس کے ساتھ کیا تعلق تھا. آپ نے تو ایک بچہ تھا, ان کو زید بن حارثہ, ان کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا تھا, ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, ان کو متبنہ کہا جاتا تھا. یو نو دس انسیڈنٹ. Yeah, so you can quote here prophetic example. Yeah, and also there are multiple examples out there where Prophet peace be upon him, he took care of the kids, the minors on the Eid occasion. He provided them with provision, and he provided them with the new clothes, and this is how our Prophet he dealt with orphans. Okay, that is who. And the third, how means in recent time, in today, how should we apply these rulings in our life. Are these teachings, are these rulings are relevant in today time? Are they can be enforced? کا ان پر عمل ہو سکتا ہے, because there are some people they say it is not viable now. یہ اب viable ہی نہیں ہے. No, our deen, it pertains to all times and all places and all people. Okay, so تو یہ حدیث والا جو پارٹ ہے, اس میں آپ نے what, who and how کو رسپونڈ کرنا ہے. جب بھی آپ اپنے ذہن میں یہ 3 پوائنٹ رکھ لو نا, کہ سٹارٹ میں میں کیا کروں گی, میں وٹ کو رسپانس کروں گی, میں ایکسپلین کروں گی حدیث میں کیا کہا گیا ہے, اس کو انالائز کروں گی. سیکنڈ, میں ہو کو ایڈریس کروں گی. ٹھیک ہے, مینس مے بی سیکنڈ شیٹ پہ وہاں آپ بتائیں کہ بھی ہم پروفٹ لائف سے ہمیں کیا انلائٹنمنٹ ملتی ہے اس میں. گاٹ اٹ. اینڈ تھرڈ پارٹ مے بی ہاف شیٹ کا ہو, یا کچھ سینٹینسز ہو جائیں, لیکن اس میں آپ ضرور اس کو مینشن کرو کہ اس کو ہم اپلائی کیسے کریں گے اپنی. تو یہاں آپ فرسٹ آف آل تو ایک ہی اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ رسپانس اپنے ذہن میں رکھ لو کہ اسلامک جو ٹیچنگس ہیں دے آر فار آل ٹائمز اینڈ پلیسز اینڈ پیپلس. ٹھیک ہے. اردو آپ مجھ سے بولتی نہیں نا, مجھے پتہ نہیں چلتا آپ کو کتنی آتی ہے. اب یہ دیکھیں, زمان کہتے ہیں زمانہ, ٹائم, مکان پلیس, اینڈ اخوان مین بردرز. So Islamic teachings, they relates to ikhwan, and they relates to makan, and they relates to azman, mean time, place and brothers, people, all type of genres of civilizations. ٹھیک ہے. یا تو اسلامک ٹیچنگ یہ کبھی بھی اولڈ نہیں ہوتی, یہ آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتی. یہ تو ایک اسٹینڈرڈ رسپانس ہے, یہ آپ یاد رکھ لو. یہ ہر جگہ اس کو جو ہے نا آپ بس اس کو کوٹ کر لیا کرو. And then you can say when we can extrapolate Islamic teachings for
to any time, any place, any people, then it means کہ it is viable all the times. It is viable. تو viable ہے تو we just need to be determined how to make them, how to مطلب practice them. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ رول لا سکتے ہو کہ کچھ چیزیں ہیں وہ ہم اپنے انڈیویجولی اپنی ڈٹرمینیشن سے کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کمیونٹی اور جو ہے وہ ایک کولیکٹیو لائف میں, کولیکٹیو فارم میں ایک سوشل جو موومنٹ ہے یا پولیٹیکل موومنٹ ہے اس کے تھرو بھی ہم کچھ چیزوں کو امپلائی کروا سکتے ہیں. مطلب اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو انکارپوریٹ کریں ہمارے قانون کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ایک اوپینین دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یو ول سے جسٹ وی نیڈ ٹو اپلائی دس in our individual and social and collective life. We just need to incorporate it. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے آپ اس کو, تو یہ جو سیکنڈ ہے اس کو آپ کہہ لو کہ what, who یا how کے ساتھ آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. what means explain, who means who is to follow, and how means how to apply this in recent times. Got it? Yeah. Okay, the last point, only last point, just give me, I know time is over, just give me this to explain this last point. یہ last point جو ہے یہ آپ کا question 1 کا پارٹ سی ہے, مین ایویلویشن بیس. یہ میں نے ابھی ایکسپلین کر دی ہے ایکچولی. یہ ایویلویشن والا, ایویلویشن میں کیا کرنا ہے ہم نے, یہ اوپر دیکھیں یہاں پہ this one, this one, ایویلویشن بیس کوشچن کو ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. ایک تو ملٹیپل پوائنٹ آف ویو ہوں, ڈیٹیلڈ ہوں اور سبسٹینشیٹ ہوں ایویڈنسز کے ساتھ, اور آخر میں کنکلوژن ہو. اس کو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اس میں ٹرمینالوجی یوز کرتا ہوں. یہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, ایک اسکالر, اب فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ بتائی تھی ایک دفعہ. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی کنسیپٹ کسی سوسائٹی میں آتا ہے نا, تو فرسٹ آف آل دا فرسٹ اوپینین دیٹ اپیئرس ان دا سوسائٹی, دس از کالڈ تھیسس. Thesis mean first opinion. Okay. چلیں اس کو میں یوں کہہ دیتا ہوں. ابھی جو اگزامپل میں نے آپ کو دی نا کہ profit is important or the book is important. We know both are important, but who comes first? Who has more significance, the book or the teacher? تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے. تو اس ڈیبیٹ کو آپ نے جب اس پہ ایویلویشن کرنی ہے تو آپ کہو گے کہ فرسٹ اوپینین جو ہے نا اس میں وہ تھیسس ہے. تھیسس یہ سب سے پہلے اوپینین یہ دی گئی کہ the book is important because it is the origin, it is the source of deen. Okay, then اس کو آپ نا اس کو مینشن کرو, اس کی ایویڈنس دو, اس کے بعد آپ اینٹی تھیسس لاؤ. اینٹی تھیسس مین دا سیکنڈ اوپینین دیٹ ایمرجز, دیٹ کم آؤٹ آفٹر دا ان ریئیکشن آف دا فرسٹ اوپینین. جو فرسٹ اوپینین کے ریئیکشن میں آتی ہے نا اس کو اینٹی تھیسس کہتے ہیں. تو یہ کیا تھا, اس کے پروپوننٹس دے وڈ سے کہ نو, the prophet he is more important because he is the explainer, he is interpreter. Okay, that is called antithesis. تو آپ کو ایویلویشن بیس آنسر میں تھیسس کے بعد اینٹی تھیسس لانا ہے, اور پھر کیا کرنا ہے, سنتھیسس. سنتھیسس مطلب ہوتا ہے دونوں کو آپ نا کمبائن کر لو, جسٹ اسٹرائک دا بیلنس. ٹھیک ہے, یہ بیلنس یہاں نہیں, بیلنس تو کنکلوژن میں آنا چاہیے. سنتھیسس کا مطلب ہے تھرڈ اوپینین. تھرڈ اوپینین مین جو فرسٹ ٹو اوپینینس کو کمبائن کر لے آپس میں اور کہے کہ یس دے بوتھ آر امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, دے بوتھ آر امپورٹنٹ بٹ اٹ از ایمبیگوس. یہ جو تھرڈ اوپینین ہے جس کو سنتھیسس کہتے ہیں, یہ نارملی یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہماری فلاسفی ہے نا یا تھیولوجی ہے اس میں ایسا ہی ہوا ہے کہ فرسٹ پہلے ایک تھیسس ڈیولپ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا اینٹی تھیسس آتا ہے, اور پھر اس کے بعد سنتھیسس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ایک پروسیس ہوتا ہے ایوولوشن کا. ایوولوشن ہوتی ہے تھیوریز کے اندر اس طرح.
تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو, بہت اچھی ٹرمینالوجی ہے, تھیسس, اینٹی تھیسس اور سینتھیسس. یہ اپنے پیپر میں لکھنا نہیں ہے تھیسس, آپ نے جسٹ جو ہے ہاں اس کو اپنے یاد رکھنے کے لیے, جیسے اوپر وٹ, ہاؤ, ہو, یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے, ایسے ہی یہ بھی ہے. اچھا, تو اینڈ کنکلوژن آپ کا کیا ہوگا اس کے اندر نا, آپ پروز اینڈ کونس بتاؤ دونوں کے, ان تینوں اوپینینس کے نا پروز اینڈ کونس بتاؤ, اور یہاں آپ اسٹرائک کرو بیلنس کو. گاٹ اٹ؟ سو ان اے وے کہ وہ پیورلی نہ تو تھیسس ہو your opinion, it should not be thesis, it should not be antithesis, it should not be synthesis. sometime آپ synthesis کو ہی adopt کر لو, کیونکہ یہ بالکل لیٹسٹ اوپینین ہوتی ہے نا synthesis. تو آپ اس کو ہاں آپ وہ والی اوپینین نا جو آپ کے خیال میں بیلنس کو اسٹرائک کر رہی ہے نا, اس کو آپ تھرڈ پوائنٹ پہ رکھو, اس کو فرسٹ اور سیکنڈ پہ نہ رکھو, کیونکہ آپ نے اسی کو پریفر کرنا ہے. گاٹ اٹ؟ تو پھر اس تھرڈ والی کو آپ پریفر دے دو, یا اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کے اندر بھی کچھ انوویشن لائی جا سکتی ہے تو آپ اس انوویشن کو لاؤ اور اس کو آپ کنکلوژن میں مینشن کر دو. مے بی یو گاٹ سم پروز اینڈ کونس اباؤٹ سنتھیسس نا, تھرڈ اوپینین, تو آپ اس کو اپنی اوپینین بنا کے شو کر دو. ٹھیک, تو اس طرح آپ کا پرفیکٹلی جو ہے وہ پارٹ کوشچن 1 جو ہے ود آل اٹس کمپوننٹس اے بی اینڈ سی اٹ ول بی completed. And hopefully if you follow this you will inshallah you will get the high, 8-9 marks even, inshallah you can get this.